बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कि मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। आज मैं आप सबको 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक दिन की यौम विलादत सरकार दो आलम रहमतल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि ये मुबारक दिन आज जुम्मे के मुबारक दिन के साथ आया है। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारी तरफ से इन दोनों मुबारक दिनों की दिली मुबारकबाद कबूल फरमाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक दे। मेरे लिए बाइस मुसर्रत और बहुत एजाज की बात है नाजरीन, क्योंकि आज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पे बात करने के लिए जो साथ दे रहे हैं हमारा, वो मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे मेंटोर, मेरे गाइडर सर काशिफ अली शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी मैं इंतहाई दिल से सर का शुक्रगुजार हूँ कि सर ने इतनी मसरूफियात के बावजूद हमें टाइम दिया। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और सर आपको 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक दिन की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आज के दिन की मुनासबत से हम सबको सुन्नत नबवी, सीरत नबवी को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सर, सुम्मा आमीन। और सर आज सीरत नबी के ऊपर बगैर वक्त जाया किए मैं आपसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ पॉइंट्स कोड आउट करना चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को सीरत नबी के ऊपर कुछ पॉइंट्स कोड कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि आपने आज इस फोरम पे मुझे बुलाया। सबसे पहले मैं अपने मोहतरम नाज़रीन को 12 रबीउल अव्वल यौम विलादत जनाब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ, दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे लिए ये बहुत मुबारक दिन है, बहुत मुबारक दिन है। अल्लाह ने आज के दिन हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। अल्लाह ने आज के दिन बहुत बड़ा एहसान किया। अल्लाह ने अपनी महबूब तरीन हस्ती को हमारे लिए, हमारी रहनुमाई के लिए इस दुनिया में भेजा। हम इस बात का जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का वो कम है। देखिए, आज के दिन की मुनासबत से हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्या अमल है कि जिसके करने से जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हों, हमसे खुश हों। तो मैं ये समझता हूं कि आज हम सब का ये फर्ज है कि हम इसके ऊपर तहकीक करें कि वो कौन से अमाल हैं कि जिनसे वो राजी होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी रजा को जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा में छुपा दिया। तो अगर आप तारीख का मुतालिया करें, कुरान का मुतालिया करें, तो आपको पता चलेगा कि
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار مکہ کو یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، تو جب وہ نہیں سنتے تھے، جب وہ نہیں مانتے تھے، جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دکھی ہو جاتے تھے، بہت دکھی ہو جاتے تھے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں دکھی ہوتے تھے، وہ کیوں غمگین ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ ان انسانوں کا، عوام الناس کا انجام دیکھ پاتے تھے کہ جب یہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ان کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو ابدی زندگی ہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اور جس وقت یہ رو رو کے اپنے کیے کی معافی مانگیں گے اور یہ کہیں گے کہ کسی طرح سے اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور اس کی معافی نہیں ملے گی، جان نہیں چھوٹے گی، تو جب یہ سب جناب رسول خدا اللہ کے اذن سے جب وہ یہ سب دیکھتے تھے تو وہ بہت دکھی ہو جاتے تھے، بہت غمگین ہو جاتے تھے۔ تو آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس بات کا خیال کریں کہ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے انجام کو دیکھتے ہوئے ہم سے دکھی ہو جائیں۔ ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ تو اصل چیز میں یہ سمجھتا ہوں جو 12 ربیع الاول کا پیغام ہے، اگر آپ اس کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ احساس ہے۔ احساس۔ اگر ہم دو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کتنے لوگ ہیں، تو آپ کا ایک obvious جواب ہوگا کہ ہم دو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم تین ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تین ہیں۔ اس لیے ہم دو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اس تیسرے کا احساس نہیں جو ہمارے درمیان ہر وقت موجود ہے۔ تو جناب رسول خدا یہ چاہتے ہیں کہ ہم احساس کریں کہ جب ہم دو لوگ بیٹھے ہیں تو ہمیں احساس ہو کہ تیسرا کوئی اور بھی ہے۔ پھر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ تیسرا کون ہے تو آپ فوراً کہیں گے کہ وہ ہمارے رب کی ذات ہے۔ اب یہاں پر بھی احساس کی بات ہے، یہاں پر بھی احساس کی بات ہے۔ وہ تیسرا نہیں ہے، وہ پہلا ہے۔ وہ تیسرا نہیں ہے، وہ پہلا ہے۔ دوسرے اور تیسرے ہم۔ تو یہ جو احساس کے درجات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کس بات پر راضی ہیں؟ وہ اس بات پر راضی ہیں کہ ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ آپ سوچیں کہ انسانیت ایک کسی بھی معاشرے میں کتنا بڑا انقلاب آ جائے اگر ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت یہاں پر اگر تین لوگ اور موجود ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ چوری کریں، آپ چوری نہیں کریں گے؟ آپ چوری نہیں کریں گے اس لیے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے اپنے رب کا احساس کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ احساس
ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے، ہم سے راضی ہوں گے۔ ہم جب نماز پڑھیں، ہماری نماز ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ آئی ریمبر کہ اپنے ایک سیشن میں میں نے کچھ لوگ، میرے بہت عزیز لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، تو میں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ کیا کہتے ہیں اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ رکوع میں جب گئے، آپ نے سبحان ربی العظیم اللہ کی حمد بیان کی، تو جب آپ اٹھے، رکوع سے اٹھے، قیام کی حالت میں دوبارہ آئے، آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، آپ نے کیا کہا؟ تو مجھے حیرت ہوئی یہ جان کر کہ وہ 50 لوگوں کا سیشن تھا اور ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کیسی احساس کی بات ہے، یہ وہی احساس ہے جس کے اوپر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، کہ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اس کی پاکی بیان کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، سبحان ربی العظیم، عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کی حمد بیان کی اور جب آپ رکوع سے اٹھے تو آپ نے کہا سمع اللہ، سمع اللہ، سمع اللہ، اللہ نے سن لی۔ یعنی جو حمد آپ نے رکوع میں بیان کی وہ اللہ نے سن لی، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے میری کی ہوئی حمد سن لی۔ ٹھیک ہے، آپ کے اندر جب وہ احساس نہیں ہے تو آپ کی نماز کیسے اپنے درجات میں آگے بڑھ سکتی؟ اپنی نماز کے درجات کو آگے بڑھانے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے، اس کے درجات کو آگے بڑھانا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا۔ دیکھیں ایز اے مسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی یہ بنیادی، ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ عربی زبان سیکھے۔ آج ہمارے پاس ایسے ایپس موجود ہیں جو کہ عربی زبان سکھا سکتے ہیں، ان ایپس کو انسٹال کریں، عربی زبان سیکھیں۔ کچھ ویڈیوز جو کنٹریز ایسے ہیں جن کی کہ ویڈیوز اتھینٹیکیٹڈ ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عربی زبان، عربی لغت کو سمجھنے کے لیے وہ ویڈیوز اتھینٹیکیٹڈ ہیں، ان کو دیکھیں، اس کو ٹائم دیں تاکہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں۔ ہم کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ کیوں ہوں، ہم کسی پر بھی انحصار کیوں کریں؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، صلاحیت دی ہے، آج کے دور میں اتنی سہولت ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت کریں تو ہم کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ زبان سیکھنی چاہیے جس میں ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے پیغام بھیجا، تو وہ زبان سیکھنے کے بعد ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے، اس کے اوپر سوچ بچار کرنی چاہیے اور اپنے عقائد کو اس کے مطابق۔ دیکھیں آج ہمارے پاس جو بھی علم موجود ہے کتابوں کی شکل میں، اس کے مختلف سورسز ہیں، کوئی ایک سورس سے آ رہا ہے، کوئی دوسرے سورس سے آ رہا ہے، کوئی تیسرے سورس سے آ رہا ہے، کوئی چوتھے سورس سے آ رہا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم یہ صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، ہمیں کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس معاشرے میں لوگ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم عربی نہیں جانتے، اپنی مرضی کے مطابق مختلف احادیث کا ترجمہ ڈھال لینا، قرآن کے مختلف مطالب آپ کے سامنے مختلف تفاسیر کی شکل میں آ جائیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ایکچولی مجھے اس کا کیا میننگ لینا چاہیے، مجھے اس کو کیا سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن، آج کے اس مبارک دن میں ہمیں اپنے آپ سے وعدہ کرنا چاہیے، اپنے آپ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کے مطابق ڈھال لیں گے،
اور ہم محنت کریں گے اس چیز کے اوپر، ہم محنت کریں گے کہ ہم جو ہے وہ ریسرچ کر کے، ایفرٹ کر کے، جان مار کے. دیکھیں آپ نے جب فرسٹ پوزیشن لینی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنت جو ہے وہ ہمیں فری میں مل جائے گی؟ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ نے جو عقل دی ہے ہم اس کو کس طرح سے کس لیول تک استعمال کریں. اللہ نے ہمیں جو ریسورسز دیے ہیں اس کا حساب ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے وقت کا، اللہ نے بنیادی طور پر یہ جو زندگی ہمیں دی ہے یہ ایک وقت کی شکل میں ہے، تو اگر ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنی پرائرٹیز کو صحیح سیٹ کریں کہ کیا، دیکھیں جس بندے کا ایمان ہی اس بات کے اوپر ہے کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد آگے کوئی زندگی نہیں ہے، جب وہ زندگی آئے گی تو دیکھا جائے گا، اگر اس کا ایمان ہی یہی ہے تو اس کے اعمال یہاں پر مختلف ہوں گے. اگر ایک بندے کا ایمان یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اس کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، تو اس کے دنیا کے اعمال مختلف ہوں گے. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، ہم سب لوگ اس چیز میں ایمان میں بہت کمزور ہیں. اس چیز کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم نے آخرت میں ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جو ابدی زندگی ہے. آپ دیکھیں، میں کسی اسکالر کو سن رہا تھا، اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ موت کے بعد موت نہیں ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات بھی یہی ہے کہ موت کے بعد موت نہیں ہے. تو اگر اس وقت روز محشر آپ کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا اور آپ شور مچاتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں، دیکھو دیکھو دیکھو، میں یہ کہتا تھا، میں کامیاب ہو گیا. جب آپ اس طرح سے روز محشر اعلان کریں گے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آنے کے بعد، تو یہی وہ اعمال ہیں جو آپ کو اس دن یہ دائیں ہاتھ میں آپ کا اعمال نامہ پہنچائیں گے، اس دنیا کے اعمال. کیونکہ آپ کا ایمان تھا کہ وہ زندگی ہے اور وہ ابدی زندگی ہے، اور آپ خوش اس لیے ہیں کہ اس زندگی کو کبھی موت نہیں آنے والی. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو چپکے سے آپ کے بائیں ہاتھ میں کسی نے پیچھے سے اعمال نامہ پکڑا دیا، تو آپ کا رنگ سیاہ پڑ جائے گا، اور آپ خوف کے مارے کہ یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو تلاش کریں گے جن لوگوں کے کہنے پہ آپ نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا. ان لوگوں کو تلاش کریں گے اور پھر اللہ سے مکالمہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یا اللہ یہ لوگ جن کے کہنے پر میں نے یہ اعمال کیے، یا اللہ یہ ذمہ دار ہیں. اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں عقل سے نوازا تھا، میں نے اپنی حجت تمام کی تھی، میں نے اپنے محبوب ترین ہستی کو تمہارے تک پہنچایا تھا، ان کے کیے ہوئے اعمال، ان کے طریقہ کار کو میں نے تم تک پہنچایا تھا، اور تم تک یہ پیغام پہنچا. اس کے باوجود تم نے اپنے وقت کو ضائع کیا، تم نے اپنی پرائرٹیز کو سیٹ نہیں کیا، اور آج یہ وقت ہے کہ تمہارا اعمال نامہ چپکے سے تمہارے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا. یہ وہ مقام ہے جس کو کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے تھے تو وہ دکھی ہو جاتے تھے، وہ روتے تھے، جس کے اوپر اللہ ان کو تشفی دیتا تھا کہ تم اتنے دکھی نہ ہو، تمہارا کام، تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم اپنا پیغام ان تک پہنچا دو، بس. اس لیے زیادہ دکھی مت ہو، زیادہ پریشان مت ہو. لیکن ان کا دل اللہ نے ایسا تخلیق کیا تھا، رحمت للعالمین، اتنا رحم کہ وہ لوگ جو اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں، جو شرک ہے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، جو لوگ شرک کر رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایسا درد رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی. وہ ہستی آج
آج کا دن مبارک اس لیے ہے کہ آج کے دن اللہ نے یہ بہت بڑا احسان ہم پر فرمایا. ہمیں اس دنیا میں اپنے محبوب ترین ہستی کو اتار کے ہم پر اتنا احسان کیا, اپنی حجت کو تمام کیا. اور آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سامنے ان کی حیات طیبہ موجود ہے. صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے, اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روز آخرت کامیابی نصیب فرمائے. تو ماشاءاللہ ناظرین, سر نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت پیاری باتیں کی, اور بہت کچھ ہمیں ان باتوں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور ہمیں اپنی زندگی میں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ سبحانہ و تعالی. اور ہمیں چاہیے کہ جو کچھ سر نے ہمیں بتایا ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. تو ونس اگین سر کی طرف ایک اور بات سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ سر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے آج کی جنریشن کو. سر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور وہ اس احساس کو اپنے دل میں کیسے اتارا جائے؟ سر دیکھیں, یہ بڑی روحانیت والی بات ہے. آج کے دور میں ہمارے لیے چیلنج بہت بڑا ہے, بہت بڑا چیلنج. یہ جو 5 انچ کا ایک انسٹرومنٹ ہے جو ہمارے گھنٹوں ضائع کر دیتا ہے, وقت کا ضیاع. دیکھیں, ہم سے وقت کا حساب لیا جائے گا. جو وقت ہم نے ضائع کیا ہے ہم سے اس کا حساب لیا جائے گا. ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس وقت میں ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیلنج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں چیلنج بہت بڑا ہے, چیلنج بہت بڑا ہے. جب تک ہم روحانی ٹھنڈک کو محسوس نہیں کریں گے, کہ جب آپ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو جائیں اپنے گناہوں کے ساتھ, اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, تاکہ آپ کی دنیا بھی حسنہ ہو اور آپ کی آخرت بھی حسنہ ہو. ہم خود اپنی دنیا کو اور آخرت کو خراب کرنے والے. کسی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ یہ جنت میں جانا زیادہ مشکل ہے یا جہنم میں جانا زیادہ مشکل ہے؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ آپ بتاؤ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت میں جانا بہت مشکل ہے, جہنم میں جانا بہت آسان ہے. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش تم دیکھ سکو, کاش تم دیکھ سکو کہ بنی نوع انسان کس طرح جہنم کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے, اور اللہ اس کو پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف دھکیل رہا, پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف دھکیل رہا. اللہ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بڑے بڑے ثواب رکھ دیے. ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ کہا کہ یا علی یہ کام مجھے بڑے مشکل لگتے ہیں, نماز پڑھو, سرد موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرو, گرم موسم میں گرم پانی سے وضو کرو, اتنی مشکل سے پیسہ کماؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اس نے کہا یہ میرے سے نہیں ہوتا, یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے, میرے سے نہیں ہوتا. اس کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ کاش تم دیکھ سکو, کاش تم دیکھ سکو کہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے میں
پروردگار تمہیں کتنے بڑے اجر و ثواب سے نوازتا ہے. کاش تم دیکھ سکو کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے بدلے میں پروردگار تمہیں کتنے بڑے بڑے ثواب اجر سے نوازتا ہے. تو جیسے ایک بہت بڑے پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوا ایک شخص ایک نقطے کی مانند نظر آتا ہے، ویسے ہی تمہیں اپنے اعمال نقطے کی مانند نظر آنا شروع ہوں گے جب تم وہ ثواب دیکھ سکو گے، اس ثواب کا پہاڑ دیکھ سکو گے. تو آج کا پیغام ینگ جنریشن کے لیے میرا یہ ہے کہ آپ لوگ وقت کے ضیاع سے بچیں، وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنے علم کی طاقت کو بڑھائیں، اپنے عمل کی طاقت سے شیطان کا مقابلہ کریں اور اپنی روحانی ٹھنڈک کو محسوس کریں، اپنی روحانی ٹھنڈک کو ذکر الہی سے، اللہ کے ذکر سے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اپنی روحانی ٹھنڈک کو محسوس کریں. اگر آپ اس کو محسوس کریں گے تو آپ دنیا کی تباہ کاریوں سے بچ پائیں گے، آپ شیطان کے آلات اور اس کے حملوں سے بچ پائیں گے. اس لیے یہی موبائل جس کو کہ ہم گھنٹوں وقت ضائع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی پر آپ قرآن کی ریسرچ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں، دعائیں سن سکتے ہیں. اللہ نے جس کلام میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ جیسے سورہ رحمان ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کو آپ ایک غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اگر آپ اس کو سنیں اور تو بڑی سے بڑی جو بیماری ہے اس میں شفا ملتی ہے، بڑی سے بڑی بیماری میں شفا ملتی ہے. اللہ نے ایسا اس کلام میں طاقت رکھی ہے. تو اس روحانیت کو محسوس کریں، اس روحانیت کو محسوس کریں اور اس دن کو یاد رکھیں، ہمیشہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن اعمال نامہ یا تو ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا ہمارے بائیں ہاتھ میں ہوگا. ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ وہ دن بہت مشکل ہے، وہ دن بہت مشکل ہے. تو جب تک ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے پیغام کو صحیح معنوں میں آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، پہچانیں گے نہیں، اس کی معرفت نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ناظرین، یہ ہیں سر سید کاشف علی شاہ صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ آج کی جنریشنز کے لیے میسیج کنوے کیا، جو کہ میرے لیے بھی ایک بہت صائب اور بہت اعزاز کی بات ہے کہ سر کا میسیج میں اپنی زندگی کے اوپر لایا عمل اختیار کروں. اور ناظرین، میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ زندگی کا اصول جیسے سر نے بات کی بالکل ویسے ہی ہے. آج ہی ہم ایک نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی اسی اصولوں پہ شروع کرتے ہیں. انتہائی مشکل بات ضرور ہے، ناممکن بات نہیں. آج سے شروعات انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے سمجھنے کی توفیق دے. میں سید کاشف علی شاہ صاحب، جو کہ میرے استاد محترم بھی ہیں، میں انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے بہت وقت نکالا اور میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بہت خوبصورت الفاظ اور خوبصورت ادائیگی سے آپ لوگوں کو سمجھانے، بتانے اور ایک احساس کی بات کی جو کہ ہم اپنی زندگی میں کہیں بھول گئے. تو آج ہم اسی احساس کو دوبارہ پیدا کریں گے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی اور اس پہ انشاءاللہ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں. میں سر کا شکر گزار ہوں. اور سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت مصروفیات میں سے سر آپ نے وقت نکالا، جو کہ انتہائی آج کے دور میں اس طرح کی ڈیبیٹس سر ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کہیں سر ہم اپنی پہچان کو ہم اپنے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جو ایک لایا عمل ہے اس کو کہیں بھول چکے ہیں. تو اس لیے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بار بار
دوبارہ بات کرتے رہیں گے. تو سر آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین میری طرف سے اور سر کی طرف سے آپ لوگوں کو دوبارہ انتہائی دلی مبارکباد, اور اللہ پاک ہم سے کچھ کوتاہی الفاظ کی یا کچھ ادائیگی میں ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے اور ہمیں حوصلہ دے, ہم سچ بولیں اور سچ سنیں. تو اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ.